बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, आलमी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। आज के व्लॉग में बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो जंग ईरान पर मुसल्लत की थी, उसके जवाबी हमलों पर सबसे ज्यादा लूजर बज़ाहिर बादियुल नजर में अमेरिकन मीडिया के मुताबिक जो लेटेस्ट सर्वे हुए कि डोनाल्ड ट्रंप के मकबूलियत का ग्राफ 33% रह गया। अमेरिका इस मौके पर यूएनओ, यूरोपीय ममालिक, उन सब से कटकर अकेला तन तनहा रह गया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से फासले बढ़ाने से ज्यादा रास्ता ही अलग होता हुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर ईरान सख्त जवाबी हमलों के बाद अपने खिताब पर चीन की मुदाखलत कर पाकिस्तान का अहम रोल है, सऊदी अरब का अहम रोल है। ये जंग अब खत्म करने जा रहा है। जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 7 बजे खिताब करना है, मुझे तो गैब का इल्म नहीं उसने क्या कहना है। बादियुल नजर में यही लगता है वो जंग से फरार का रास्ता ढूंढेगा और उसका ये बयान उसकी वादिया शिकस्त तस्लीम है। वो कहते हैं ईरान में जो मौजूदा रजीम है पिछली रजीम से बेहतर है, ये मुज़ाकरात की तरफ आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात की तो कई दिन कहानियां बयान की जाती हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं जो पहले रजीम थी आयतुल्ला खामनेई, वो तो 28 फरवरी के अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए। उनकी बाद आने वाली जो मौजूदा रजीम है, जिसमें उनके बेटे मुज्तबा हैं, अब्बास अरकचई हैं, उनके दीगर कायदीन हैं, सारे हमले ही उन्होंने किए हैं, जिसे अमेरिका 3-4 दिन में 2 दिन में खत्म करना चाहता था। मौजूदा रजीम ने ही ताबड़तोड़ हमले किए और इसराइल में नेतन्याहू की रिहायशगाह से लेके मोसाद के सरबराह तक के निशानों को बनाया और मिडल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकन बेसिस थी, यहां तक के सऊदी अरब में $1 अरब के जहाज को 2 टुकड़े किया, जो अब स्क्रैप के भाव बिकेगा। वो भी ईरानी हमले से, मिसाइल से हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप की अब ये बात के अपने आप को तनहा महसूस कर रहा है। अरबों डॉलर लगाकर उसने अपने रास्ते के फरार को चाहा। इस मौके पर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र की एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद वजीर खारजा इसहाक डार चीन गए और चीन ने जो 5 नकात उठाए कि जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियां बंद की जाए, फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ईरान पर लगी सेंक्शन जो पिछले 40 साल से थी वो खत्म हो जाए। और अमेरिका अब ये कह रहा है कि बहरा हुर्मुज़, पहले कहता था हम एक जजीरा खारक पर कब्जा कर लेंगे, ईरान एटम बम बना रहा है, इसराइल को खत्म करना चाह रहा है, हमने उसकी तनसीबात खत्म कर दी। इस मौके पर तमाम ममालिक बशमूल रशिया, चीन, बरतानिया के वजीर आजम बड़े खुलकर बोले। उन्होंने कहा इसराइल और अमेरिका जंगी कवानीन की, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इसने ईरान में बच्चों के स्कूलों पर, बच्चियों पर हमला किया, अस्पतालों पर किया, सिविल सोसाइटी पर किया, उनके तवानाई के जहायर पर किया, उनकी एटमी तनसीबात किया, पानी किया। लेकिन ईरान के ताबड़तोड़ जमुओं के बाद, हमलों के बाद ईरान, अमेरिका में और इसराइल में खौफ का आलम हो गया और अमेरिका अपने जो मकसद थे कि ऑयल के रिजर्व जो ईरान में दुनिया में सबसे ज्यादा थे उस पर कब्जा करने में नाकाम हो गया। कभी फौज की पेशकदमियों के दावे करते हैं। आप अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें, वाशिंगटन पोस्ट देख लें, बीबीसी देख लें, CNN देख लें, अल जजीरा देख लें, राइटर देख लें, ईरानी मीडिया देख लें,
اس وقت یاد رکھیں جنگوں میں سب سے زیادہ قتل ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے. یقیناً ایران کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور امریکہ یہاں تک کہ جو محمد بن سلمان سعودی ولی عہد کی تعریفیں کرتا تھا ان کے بارے میں نازیبا الفاظ اور اپنے حواس کھویا، اور برطانیہ کو بھی دھمکی لگاتا ہے کہ ہم یو این او سے الگ ہو رہے ہیں، یو این او کاغذی شیر ہے، ہماری امیدوں پر نہیں پورا اترا. اگر امریکہ آپ ایران سے پھینٹی کھا چکے ہو، ان کے 34 دن میں آپ نہ ان کا ڈرون ختم کر چکے ہو، نہ ایران کے میزائل ختم کر چکے ہو، نہ ان کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد جو نئی لیڈر ہے ان سے پہلے سے زیادہ اگریسو ہے، پہلے سے زیادہ متحد ہے، پہلے سے زیادہ یونٹی ہے، پہلے سے زیادہ حملے کر رہے ہیں، تو اب امریکہ کا یہ حال ہے کہ اس نے نیٹو کو کاغذی شیر کہہ دیا. انہوں نے کہا نیٹو کاغذی شیر ہے، اس نے ہماری مدد نہیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ یہ امریکن صدر کہہ رہے ہیں جن سے اربوں روپے اپنی ادھر ایئر بیس بنانے پر لے لیا تھا کہ ان کی حمایت کریں گے. جب وقت آیا خلیجی ممالک چاہے یو اے ای ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، مصر اور دیگر ممالک کو چھوڑ کر بھاگا اور اسرائیل کو نیتن یاہو کی کرائمز پر پردہ ڈالنے لگا. لیکن امریکہ کے جواب پر رشیا، ایران، چین کے اہم کردار کے بعد پاکستان کے کردار پر امریکہ کو ناکامیوں کا سامنا ہوا. ایک تو ایران کو وہ ختم نہیں کر سکا، اس کے تیل کے ذخائر پر ختم نہیں کر سکا. بحیرہ ہرمز اپنی پوری طاقت اپنے F-35 F-16 B-2 ٹنوں کے حساب سے بارود بچا کر بحیرہ ہرمز کو کھلانے میں ناکام ہو گیا. اسی وجہ سے ہی کبھی سعودی ولی عہد اور کبھی نیٹو کو کاغذی شیر کہتا ہے. عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں بھی کی، لیکن امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائیوں کے بعد کبھی امکان ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے غیب کا علم نہیں ہے، جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں امریکہ میں صبح کے 7 بجے آج، کبھی امکان ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمانہ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کریں گے، جس وقت آپ سن رہے ہوں گے خطاب کر چکے ہوں گے. کبھی امکان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے الگ کرے گا جس میں اس کے ایک بھی ہدف پورا نہیں ہوا، اور اس میں چین اور رشیا پر بھی الزام لگاتا رہا. آپ گزشتہ روز ان کے وال اسٹریٹ جرنل ہو، بی بی سی ہو، سی این این ہو، فوکس ہو، میڈیا کی گفتگو بولو تو ٹرمپ کا یہ کہتا تھا کہ ہم ایسا عبرتناک بحیرہ ہرمز اگر ایران نے اس کا قبضہ نہ چھوڑا تو ایسا شدت سے حملہ کریں گے کہ ماضی کی حملوں سے زیادہ ہوگا. لیکن جوابی حملوں پر اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک میں ہونے والے مظاہرے اور نیتن یاہو کے اسرائیل میں ہونے والے احتجاج پر اپنی حکومت کو کشتی کو ڈوبتے ہوئے، اور اپنے ہی اس کی ملک کے ریپبلکن ہو یا دوسری جماعتیں ہوں، امریکن عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگی جنونی کہہ رہے ہیں. ادھر سروے جو امریکن میڈیا میں چھپا ہے کہ انہوں نے سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کی حالت پر، ذہنی حالت پر خدشات کا اظہار کیا ہے. ناظرین، ٹرمپ کا خطاب تو آپ سن چکے ہوں گے، لیکن حیرت والی بات ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے کھل کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سن لو، میں برطانیہ کا وزیر اعظم ہوں، پرائم منسٹر ہوں آف برطانیہ یو کے. میں وہی کام کروں گا جو ہمارے مفاد میں ہوگا. ہمیں اس جنگ میں نہ لے کے جاؤ، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمیں اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. اس کے ساتھ ہی سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی، اسپین اور دیگر ممالک نے امریکہ کو اپنی حدود جنگ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور واشگاف انکار کر دیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہی وجہ ہے جس سے صحافی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ جس سے عالمی ایکسپرٹ، عالمی امور کے ایکسپرٹ، چاہے پاکستان کے سابق سفیر ہیں، امریکہ میں تھنک ٹینک ہیں، ان کی یونیورسٹیوں کے بہت سارے آتھرز ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، کیونکہ
اسرائیل میں ہونے والی تباہی اور بار بار بجنے والے 70 اور زیر زمین جانے والے فوجیوں سے لے کے اسرائیلی شہری امریکہ اور نیتن یاہو کی اس پالیسیوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ امریکہ میں رجیم چینج کا دعویٰ کرنے والا اپنے ملک میں رجیم چینج کی اپنی ہی عوام کے ہاتھوں نشانہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اسی لیے میں نے گزارش کیا کہ یورپی یونین، آسٹریلیا ہو، امریکہ سے بڑھتے ہوئے فاصلے الگ راستے نظر آتے ہیں۔ بحرین میں بھی فوجی اڈوں کے علاوہ ایران نے، جہاں امریکن فوجی چھپے تھے، اسرائیل کے فوجی جا کے چھپ کے جان بنا رہے تھے، وہاں بھی نشانہ بنایا۔ یو اے میں بھی بہت زیادہ نقصان حملے کیے، سعودی عرب میں بھی ایران نے کیے، بحرین نے بھی کیے، دیگر ممالک نے بھی کیے، لیکن اس پر کاش کہ یہ ممالک نہ کرتے، لیکن ایران کے عباس ارغچی اور ان کے صدر مسعود کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف ان جگہوں پر حملہ کیا جہاں امریکن بیس تھی، جہاں امریکہ اور اسرائیل کے جہاز اڑ کر فیول لے کر ایران پر حملہ کرتے تھے۔ ہمارے ایران کے ہر شہر میں ٹنوں کے حساب سے بارود گرایا، تو ہم نے جوابی کارروائی کی، جس سے امریکن صدر سے انہوں نے کہا نہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے۔ یہ ماضی میں بھی دھوکہ دیتا رہا، اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں عالمی گارنٹی پر ایران، چین کا اہم کردار ہے، اور رشیا نے بھی واشگاف لفظوں میں کہہ دیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں جنگی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اسے روکا جائے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے سینکڑوں دھمکیاں دی، لیکن ہر دھمکی کے بعد ایران نے اس سے زیادہ شدت سے امریکی اور اسرائیل کی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے بیسز پر حملہ کیا، اور ابنائے ہرمز پر ایران نے ابھی تک اپنی طاقت سے امریکہ اور اسرائیل کو ناکام کیا۔ اس میں پاکستان کے جھنڈے لگے جہازوں کو تیل لے جانے کی اجازت ہے، چین کو لے جانے کی اور دیگر ممالکوں کی، لیکن مشروط اجازت ایران دیتا ہے، امریکہ فیصلہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے باوجود اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں ان کے توانائی کے پروجیکٹ پر بھی حملے کیے۔ اب جب امریکہ نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ یہ جنگ زیادہ دیر رکھے گا تو دنیا میں بجلی اور پیٹرول کی بڑھتی گیس کی قیمتوں کی وجہ سے امریکہ کے پرانے اتحادی اس سے نالاں ہو گئے۔ دنیا میں تیل کی پہلی دفعہ یو اے میں تیل کی قیمت میں 40% اضافہ کیا گیا، اور یہ جنگ مہینوں جاری رہے گی تو ملک میں غذائی قلت ہوگی۔ لندن میں پیٹرول کی قیمت، امریکہ میں آئل کی قیمت میں اضافہ، اور اس کا ذمہ دار تمام یو این او ہو، یورپی یونین ہو، خلیجی ممالک ہو، پاکستان ہو، اسے اسرائیل اور امریکہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس میں گرنٹر کے طور پر آ رہا ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار پاکستان کا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ایران گئے، وہاں پر 5 نکتے کیے، چین گئے، چین پر بات ہوئی کہ امریکہ کو اس طرف جانے نہیں دیا جائے گا، اور پھر ایران کے صدر سے پاکستانی حکام کی تفصیلی گفتگو ہوئی، خلیجی ممالک میں ہوئی، اور چین کے وزیر خارجہ اور ان کے صدر کی طرف سے خلیجی ممالک کو پیغام بھی پہنچایا گیا، اور کبھی امکان ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی خواہش نہیں، ایران کے جائز مطالبات مان کر، ان کو ان کی ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت مان کر یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، اور اس میں ہونے والے نقصانات کے لیے ایک بورڈ بنایا جائے گا جو اس کا تخمینہ لگائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ ختم ہونے پر تیار ہے، گارنٹی آئندہ صرف اور صرف کہا جا رہا ہے ایران ہوگا۔ اس موقع پر ان کے صدر مسعود نے کہا کہ امریکہ اسرائیل جنگ ختم کرتے ہیں، ہمیں گارنٹی چاہیے آئندہ ایران پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے پاکستان کی چین میں ہوئے، اور چین کی
حکام نے ایرانی صدر مسعود، ان کے عباس ارکچی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں جو خواہش ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی، ایک ذہنی توازن کھوئے ہوئے شخص کی، جس کے بلند و بالا دعویٰ تھے کہ ایران جنگ کے قابل نہیں رہا، ایران حملہ دینے کے قابل نہیں رہا، لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے اور آنے والے دن پر ایران کے تابڑ توڑ حملے اور امریکہ کا اسرائیل میں انٹرسپٹ اور خلیجی ممالک میں دفاعی نظام کمزور اور ایران کے حملوں میں شدت اور اسرائیل میں تباہی کے مناظر پوری دنیا کا میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے۔ اس میں ایران کی صدر خامنئی، ان کے ایران کے مہدی وفاقی اور دیگر اعلیٰ قیادت کی شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے سینکڑوں میں، لیکن ان کے حملوں میں اس سے زیادہ شدت ہے۔ اب آپ خود ہی بتا دیں کہ جو امریکہ سعودی عرب کے گیت گاتا تھا، $1 ٹریلین انہوں نے انویسٹمنٹ کیے تھے، ان کے محمد بن سلمان پر تانا دینے لگے، نیٹو کو کاغذی شیر کہنا لگے، UN کی مخالفت کرنا چاہے، یورپی یونین کی مخالفت کرنا چاہے، اس کا مطلب ہے اس کے خلاف نہ صرف دنیا اس کے اس جنگی جرم میں شریک ہونے سے انکار کر رہی ہے جو عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی ملک میں اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں کہ جب قومیں متحد ہو جائیں، کسی ملک میں شخصیات کی بجائے سسٹم کو اتنا ہرارکی بنا لی جائے کہ ایک شہید ہوا صدر ان کا خامنئی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ان کے فوج کے کمانڈر پاسدار نے انقلاب کے ہوئے 1 2 3 4 5 6، جیسے جیسے ان کی قیادت آتی رہی، زیادہ اگریسو اور زیادہ زوردار تابڑ توڑ حملوں نے اب امریکہ کو گھٹنے جوڑ دی۔ اس میں رشیا اور چین اہم کردار، دوسری طرف پاکستان کی سفارتی سمجھداری، بہتر حکمت عملی، جو وہ چاہتا تھا کہ امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان مل کے ایران پر حملہ کرتے، اس میں وہ ناکام ہوا اور الحمدللہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے۔ اسے کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ امریکہ کی سپر پاور کا تکبر بھی صفر ہو گیا۔ اس سلسلے میں آپ کوئی ایک میڈیا دیکھ لیں، امریکن میڈیا دیکھ لیں، برطانوی میڈیا دیکھ لیں، اسرائیل میں تو کوریج کی اجازت نہیں ہے، ایران میں تباہی ہوتی ہے تو وہ ایرانی میڈیا دکھاتا ہے۔ وہ وال سٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، الجزیرہ، CNN، BBC، رائٹر اور دیگر دنیا ممالک کا میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حملوں کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور ایران کی ثابت قدمی کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ آنے والے چند دنوں میں اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ خطے میں نئے اتحاد بننے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں بتاتا چلیں کہ چین نے پاکستان اور افغانستان میں بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہایت ذمہ دار اسلام آباد کے ذرائع نے کہا ہے پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات شروع ہو گئے اور اس میں چینی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا نے ایران ہو، پاکستان ہو، اس میں سی پیک ہو یا افغانستان ہو، بڑی انویسٹمنٹ کیا، لیکن پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کے کسی بھی شہر سے پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں، پاکستان کا امن تباہ کیا جاتا ہے، تو ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان، افغانستان کی قیادت کو چین کے اہم پیغامات موصول ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی حکومت ہو یا پاک فوج ہو، اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے۔ یقیناً BLA کو بھی بھارت سپورٹ کرتا ہے، اور افغانستان میں چند دہشت گردوں کو بھارت پاکستان کا امن تباہ کرتا تھا، لیکن پاکستان کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر ایران ایٹمی طاقت نہیں ہے تو اس نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ہی دعووں کے برعکس صلح پر اور جنگ ختم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کرتا نہیں کرتا، پاکستان کا کردار
ایک واضح کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔